औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक बार एक शख्स को देखा कि वो डाका डाल रहा है। कुछ दिन के बाद देखा कि वही शख्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है। हज़रत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स के पास गए और कहा कि ये तुम्हारा क्या तरीक़ा है, एक तरफ तुम डाका डालते हो और दूसरी तरफ तुम अल्लाह के हुजूर यूँ हाजिर हो और नमाज़ पढ़ रहे हो मस्जिद में। मेरे अच्छे नाज़रीन, आप जानते हैं उस शख्स ने क्या जवाब दिया। मेरे तो दिल को छू गया उस जवाब ने। कहने लगा कि आपने बचा फरमाया कि मैं एक तरफ डाके डालता हूँ और दूसरी तरफ फिर नमाज भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे और अल्लाह के माबैन सारे दरवाज़े बंद हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक दरवाज़ा तो अल्लाह और मेरे दरमियान खुला रहे, इसलिए मैं ये नमाज का दरवाज़ा खोले हुए हूँ। उसके साथ कनेक्ट होने का एक रास्ता कि शायद कभी मैं अल्लाह की तरफ पलट आऊँ मुकम्मल तौर पे, कोई एक दरवाज़ा तो खुला रहने दूँ मैं। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, कुछ अरसा गुज़रा, मैं हज पे गया और मैंने देखा कि कोई शख्स है जो खाना काबा के गिलाफ से लिपटा हुआ है और रोता जा रहा है, बेखुदी के आलम में है, गिड़गिड़ाता जा रहा है और कहता है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ अपने गुनाहों की। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूँ, अब मैं गुनाहों की तरफ नहीं पलटूँगा, तो मुझे माफ़ कर दे। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, मैंने सोचा मैं देखूं तो सही ये कौन शख्स है जो अल्लाह के हुजूर इस तरह से गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह से यूँ माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह से यूँ सच्ची तौबा कर रहा है और यूँ बेखुदी के आलम में है। कहते हैं मैं उसके करीब गया, मैंने देखा तो ये वही शख्स था जिसने कहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरे और अल्लाह के माबैन कोई दरवाज़ा तो खुला रहे, शायद मैं किसी रोज़ मुकम्मल तौर पे उसकी तरफ पलट आऊँ। और वो आज पलट आया था अपने रब की तरफ। मेरे अच्छे नाज़रीन, कहते हैं कि अल्लाह की तरफ कभी पुश्त मत कर लेना। अल्लाह वाले कहते हैं, समझाते हैं, अल्लाह के और अपनी माबैन सारे दरवाज़े कहीं बंद ना कर लेना, खुले रखना दरवाज़े। और ये दरवाज़ा कौन सा है? हर वो अमल जो अल्लाह से करीब ले जाने वाला है, ये वो दरवाज़ा है जो हम अल्लाह और अपने माबैन खोले रखते हैं। और जब हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो हम दरवाज़े बंद करते चले जाते हैं। जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं तो दरवाज़े खुलने लगते हैं, बंद दरवाज़े खुलने लगते हैं। आपने कभी महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात बहुत परेशानियाँ आना शुरू हो जाती हैं, लगता है सारे दरवाज़े बंद होते चले जा रहे हैं। यूँ लगता है कि मेरा कोई काम संवरता ही नहीं, यूँ लगता है जैसे मेरे सारे काम बिगड़ते चले जा रहे हैं। यूँ लगता है जैसे मेरी दुआओं में कबूलियत ही नहीं रही। यूँ लगता है कि जैसे मैं जो पुकारूं उसे उलट ही जवाब आता है। क्या करें? इंसान बड़ा उदास, बड़ा मायूस भी होने लगता है, हिम्मत हारने लगता है, उसे समझ नहीं आती कहाँ गलती हुई है, क्या हो गया है। लेकिन पहली बात जो हमें समझनी है, जो अहले बातिन हमें समझाते हैं, जब भी ऐसा कहीं लगे कि हम स्टक हो गए हैं, जब भी कभी ऐसे लगे कि जो नेमतों की फरावानी थी वो नहीं रही, जब भी कहीं ऐसा लगे कि अल्लाह ने जो मुझे इतना कुछ अता किया था उसमें कुछ कमी आना शुरू हो गई है, तो जान जाएं कि गलतियां ज़िंदगी में बढ़ गई हैं, गुनाहों में कहीं इजाफ़ा हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ एक अमल जो मिसिंग है हमारी ज़िंदगी में, वो ये है कि हमने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना तो कहीं नहीं छोड़ दिया। हमें ये सोचना होगा कि हमने
کہیں توبہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا ہوا، کہیں ہم نے استغفار کا دروازہ تو نہیں بند کر دیا ہوا، کیونکہ قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے، قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم استغفار کرتے رہیں گے تو ہم پہ نعمتوں کی رحمتوں کی بارش ہوتی چلی جائے گی۔ اگر نعمتوں کی رحمتوں کی بارش نہیں ہو رہی، اگر ہم سٹک ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سے گناہ بھی سرزد ہو رہے ہیں اور ہم استغفار اور توبہ کے راستے پہ بھی نہیں ہیں۔ اہل باطن سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً سوچنا ہے، فوراً سمجھنا ہے، غور و تفکر کرنا ہے کہ کہیں کوئی زیادتی ہو گئی ہے کسی کے ساتھ، کہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس معافی مانگنا شروع کر دیں، اگر تو یاد آ جائے کہ فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی پھر تلافی بھی کریں۔ تلافی کرنا بہت ضروری ہے، معافی پھر تلافی اور پھر توبہ بھی کہ اللہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ والے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے استغفار کرنا ہے، یہ نہیں زبانی منہ سے ہم کہتے رہیں استغفر اللہ، نہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہے اس شخص کی طرح جس کا ذکر حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا۔ سچے دل سے اپنے گناہ پہ نادم ہونا ہے، شرمسار ہونا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے، پھر عہد کرنا ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے، اللہ مجھے بچا لینا، میں تیرا فرما بردار بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں، مجھے گناہوں سے بچا لے، مجھے گناہوں سے بچنا نہیں آتا، تو مجھے بچا لے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں ہم نے کسی کا کوئی نقصان کیا تھا، کہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کہیں کسی کے ساتھ بٹرنیس، روڈنیس دکھائی تھی، تو اس کو کہیں کسی بھی طریقے سے کمپنسیٹ کر دیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ کہیں کسی کی دل آزاری کی تھی تو اس کو کمپنسیٹ کر دیں، اس کو راضی کر لیں، اس سے بھی معافی مانگ لیں۔ قرآن پاک ہمیں ایک اور طریقہ سمجھاتا ہے کہ سیئات کو حسنات میں بدل دیں۔ ہم نے پھر اچھے اعمال کرنے میں جلدی کرنی ہے، ہم نے نیکیوں کی تلاش میں رہنا ہے، دوسروں کو آسانیاں دینے کی تلاش میں رہنا ہے۔ میں نے سوچنا ہے اگر میری زندگی میں مشکلات ہیں تو مجھے یہ پیٹرن اختیار کرنا پڑے گا کہ میں صبح اٹھوں تو سوچوں آج میں میکسیمم جتنے لوگوں کے لیے ہو سکا آسانی پیدا کروں گا، آسانیاں تقسیم کروں گا۔ مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے دوسروں میں خیر بانٹنی ہے، مجھے اپنے وجود کو نفع بخش بنانا ہے دوسروں کے لیے، اور اس لیے بنانا ہے کہ میرا رب خوش ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کی زندگی میں پھول بونا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ ہماری اپنی زندگی مہکنا شروع ہو جائے گی۔ ہمیں سوچنا ہے اس حوالے سے۔ عمل صالح اس کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کرنا ہے تو دوسروں کی زندگی کی مشکلات کو ہم دور کرنا شروع کر دیں۔ استغفار اور توبہ کا راستہ ہمیں بتایا گیا، عمل صالح کا راستہ ہمیں بتایا گیا۔ دوسروں کے لیے پھر بخشش کی دعا بھی کرنی ہے، دوسروں کے لیے بھی معافی مانگنی ہے، یہ طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ صرف اپنے لیے نہیں، سب گناہ گاروں کے لیے، سب کی طرف سے معافی مانگیں، اللہ کے حضور اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور۔ سورہ النساء کی آیت 64 آپ کو یاد ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بھی ہم نے معافی کی درخواست کرنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اور ہر گناہ گار کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ گناہوں کی، اگلے پچھلے گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اور ہم معافی یہ مانگتے رہا کریں، اللہ سے بھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور جہاں کہیں پتہ چل جائے کہ کسی انسان کے ساتھ ہم نے برا کر دیا ہے تو ان انسانوں سے بھی۔ یقین کیجئے زندگی میں بہار کے جھونکے آنا شروع ہو جائیں گے، معطر ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، سانس
کھل کے آنا شروع ہو جائے گا، بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیات دیکھتے ہیں جو بہت موٹیویٹ کرتی ہیں کہ ہمیں استغفار بھی کرتے رہنا ہے، ہمیں اللہ سے توبہ بھی کرتے رہنا ہے تاکہ ہم پہ رحمتوں کی بارش ہو، اور وہ جو ہم کبھی ذہنی طور پہ بھی سٹک ہو جاتے ہیں، شعوری لاشعوری طور پہ بھی سٹک ہو جاتے ہیں، کوئی سوچیں ہی اچھی نہیں آتی، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی ایک علاج یہ ہے کہ ہم استغفار کرنا شروع کر دیں۔ کیسے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنا ضروری ہے، توبہ کرنا ضروری ہے؟ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ آیات۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، آیات 10 سے 12 دیکھتے ہیں جن کا مفہوم کچھ یوں ہے، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، ان آیات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم سچی معافی مانگیں، شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پہ، توبہ کریں اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لیں، تو کیا ہوگا؟ آسمان سے خوب بارشیں اللہ ہمارے لیے برسائے گا، نعمتوں کی فراوانی ہو جائے گی، اور جن کے پاس مال کی اور اولاد کی کمی ہے ان کو بھی مجدہ سنا دیا گیا، جن کو مال اور اولاد چاہیے کہ اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ یہ سمجھ لیجئے، ہمیں ایک فارمولہ بتا دیا گیا ہے، اگر ہمیں مال اور ترقی چاہیے تو استغفار کریں اور توبہ کریں اللہ کے حضور۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کھل جائے، ہمیں نت نئے آئیڈیاز ملنا شروع ہو جائیں، تو بھی ضروری ہے کہ ہم استغفار اور توبہ کا راستہ اپنا لیں۔ اور پھر اللہ نے یہ صرف بات سورہ نوح میں نہیں ہمیں سمجھائی، بلکہ کچھ اور بھی آیات ہیں جن سے ہمیں مزید اس حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 52، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار اور توبہ کی اہمیت بتائی، اور اس کا پھر جو ثمر ہے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پھر رب تمہارے لیے آسمان سے رحمتوں کی بارش کر دے گا۔ تو یہاں بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ استغفار اور توبہ کرنے سے رب کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 سے مزید یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ جو پھر استغفار اور توبہ کرتے ہیں انہیں اللہ کا فضل بھی عطا ہوتا ہے اور بہترین سامان زندگی بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 3 کا مفہوم کیا ہے۔ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اللہ سے توبہ کرو، پھر تمہیں اللہ مقررہ وقت تک یعنی اجل مسمہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور اپنے فضل سے بھی نوازے گا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ساری آیات ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں کہ اگر ہمیں نعمتوں کی فراوانی چاہیے اپنی زندگی میں، اگر ہمیں مال اور بیٹے چاہیے اپنی زندگی میں، اگر ہمیں اللہ کا فضل چاہیے اپنی زندگی میں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم سٹک نہ ہوں زندگی میں، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں باغات ہوں، نہریں ہوں، مطلب سکون بھری زندگی ہو جہاں نعمتوں کی فراوانی ہو اور ایسی نعمتیں جن میں تسلسل ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ استغفار اور توبہ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صرف اپنے لیے بخشش نہیں مانگنی، اپنے لیے مغفرت نہیں مانگنی، بلکہ سب کے لیے ہم نے بخشش اور مغفرت مانگنی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔
تو یہ ہمیں سمجھ آئی کہ اپنے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کے لیے بھی معافی مانگتے رہنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہو، سکھ ہی سکھ ہو، ہمارے اندر باہر کی زندگی جو ہے، دنیا جو ہے، اس میں اجالا ہو، روشنی ہو۔ سورہ الفرقان کی آیت 70 اور 71 بتاتی ہے، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے بخشنے والا مہربان۔ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک کام کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ اعمال صالح کرنے ہیں، اور جو پھر توبہ کر کے نیک عمل کرتا ہے تو وہی سچا رجوع کرنے والا ہے، یہ سمجھ آئی۔ اور جو کہیں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ بدل دیتا ہے ان کے گناہوں کو، ان کی تقصیرات کو، ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے۔ میرے اچھے ناظرین، ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں اللہ کی طرف جانے والے، اللہ سے کنیکٹ ہونے والے دروازوں کو کھلا رکھنا ہے، اور توبہ استغفار وہ عمل ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کوئی لمحہ، کوئی وقت اس کے لیے اسپیسیفک کرنے کی ضرورت نہیں، ہو سکے تو تہجد کا وقت تو بہترین ہے، لیکن ہم صرف اس وقت کا انتظار کیوں کریں؟ ہم اللہ کے ساتھ رجوع میں کیوں نہ رہیں؟ جب بھی خیال آئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام کرتے ہوئے اپنے اعمال پہ نظر رکھیں، سوچیں بھی، اور جن باتوں کی سمجھ آتی ہے ان کی بھی معافی مانگیں، جو انجانے میں کیے ہوئے گناہ ہیں ان کی بھی معافی مانگیں۔ انشاءاللہ وہ جو زندگی میں رکاوٹیں ہیں، وہ جو بندشیں ہیں، وہ جو پریشانیاں ہیں، وہ جو تکلیفیں ہیں، وہ جو بیماریاں ہیں، سب انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ استغفار اور توبہ کا راستہ ہمیں اپنانا ہے، سیئات کو حسنات سے بدلنا ہے اعمال صالح کے ذریعے، اور دوسروں کے لیے ہمیں بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے اپنے ساتھ ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، ایسے بندوں میں جن پہ وہ فخر و ناز کرتا ہے، اپنی رحمت سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے صدقے۔ اللہم آمین۔